अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना असद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई चीज़ की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। फ्रेंड्स, आपका रिस्पॉन्स दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्या बात है? नावल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा आपको? अगर नहीं भी लग रहा तो प्लीज़ आप अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। और आइए बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल जानेमन किस्त नंबर 25। ज़मरोज़ को अभी अभी ब्यूटिशियन ने तैयार किया था। पिंक, नीले और पीले रंग के कम्बिनेशन के लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फूलों का जेवर पहनाया गया था उसे। चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप किया गया था ब्यूटिशियन ने। बहुत प्यारी लग रही है हमारी ज़मरोज़, क्यों मुज़म्मिल? सारिया बेगम ने उसके पास जाते हुए उसकी थोड़ी को छूकर मुज़म्मिल को मुखातिब किया, मगर मुज़म्मिल की ज़ुबान तो गोया तालू से चिपक कर रह गई थी। आज तुम्हें इस बात का जवाब तुम्हारा होने वाला शौहर मोहतरम अच्छे से दे सकेगा। ज़मरोज़ जो सारिया बेगम के हुक्म पर रोते रोते तैयार हुई थी, मुजस्मा बनी बेहिस व हरकत यूँ खड़ी थी जैसे जीते जी मर चुकी हो, एक बेजान लाश की तरह। अरे डरने की ज़रूरत नहीं ज़मरोज़, अब देखना तुम्हारी ही हुकूमत होगी तुम्हारे शौहर पर। तुम जो कहोगी वो मानेगा। क्या बातें सिखा रही हो बहू उसे? अम्मा बी ने सारिया बेगम की बात सुन के उन्हें तनबीही अंदाज में कहा। तुम तो बस ही करो, तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे कब्ज़े में ही है। तुम एक ही आवाज़ दो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाता है। अब बाकियों को पट्टियाँ ना पढ़ाओ अपने वाली, वो डपटने के अंदाज में बोली। बस करें, मेरी बातें कहीं मान ही ना जाए आपका फर्मा बरदार बेटा। मैं इसकी इज़्ज़त करती हूँ बहुत, तो उसके बदले में ही मुझे भी इज़्ज़त मिलती है। यह मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है ना कि इसमें दोनों तरफ से इज़्ज़त बहुत ज़रूरी होती है, जो मैंने ख़ुद बनाई है, वो तकब्बुराना अंदाज में बोली। बस बहू जाने दो, जैसे मैं सब जानती नहीं, कुछ कहती नहीं वो अलग बात है। अम्मा बी ने तासुफ से सर हिलाया। अच्छा अम्मा बी, छोड़ें, इन बातों का वक्त नहीं, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। चलो मन, तुम ना मुज़म्मिल की दुल्हन को ख़ुद झूले पर बिठाओ साथ लाकर, ताकि मेहंदी की रस्म शुरू करें। उन्होंने अम्मा बी से बात ख़त्म करते हुए मन को मुखातिब किया। मन के कदम मन भर के हो गए थे, जो उठने से इनकारी थे। उसने अपने हाथों से अपनी किस्मत उजाड़ने का फ़ैसला ले लिया था, अब भुगतना भी तो उसे ही था। उसने अपने ऊपर ज़ब्त के कड़े पहरे लगाए और आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की, मगर आंसू दगाबाजी पर उतर आए थे, जो बिलाखिर आंखों के किनारों से लकीर की सूरत फिसल ही गए थे। उसने सूरत से अपनी हथेलियों से आंखों को रगड़ डाला और ज़मरोज़ की जानिब आई, उसके बाजू से पकड़ा, उसे झूले की जानिब ले जाने लगी, जिसे गेंदे के फूलों से सजाया गया था। पीले दुपट्टे को बहुत सारी लड़कियों ने थाम रखा था। उसे झूले पर बिठा दिया गया। आओ मुज़म्मिल, दुल्हन के साथ बैठो। अम्मा साईं, मैं चेंज करना चाहता हूँ। उसकी शिकवा कुनाह निगाहें मन पर थीं, मगर मुखातिब सारिया बेगम से था। उसकी निगाहों में इस कदर शिकवे शिकायत थीं, मन को अपना आप उसका गुनहगार महसूस हुआ था। हाँ वही तो थी सब की वजह। ना वो सारिया बेगम के कहने पर उससे दूसरी शादी की ज़िद करती, ना आज ये होता, मगर सारिया बेगम उसे किसी तौर वहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। कुछ नहीं होता, तुम बैठो, ऐसे ही वक्त गुजर जाएगा। उन्होंने मुज़म्मिल को खींच कर ही ज़मरोज़ के साथ बिठा दिया। इस वक्त वह खुद अपने आप में नहीं था जो कुछ सोच पाता। वक्त जैसे हाथ से रेत की मानिंद फिसला चला जा रहा था। वह लोगों की मौजूदगी की वजह से उनकी बात मानकर खामोशी से बैठ गया। फ़िलहाल वो कोई तमाशा नहीं चाहता था। वहाँ आकर सब लोगों ने उन दोनों को उपटन और मेहंदी लगाना शुरू कर दी। अनाइज़ा किसी तौर पर भी सुभान शाह के फ़ैसले को मानने को तैयार न थी। सैयद ग़ज़ान शाह से दूरी का तसव्वुर ही उसकी रूह फना कर रहा था। वह सबके पैरों में गिरकर उस शादी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सरदार सुभान शाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत किसी में न थी। वह सब भी बेबस थे।
انائزہ کی بے بسی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ وہ ایک بے چین روح کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ایک طرف اس انجان شخص کا خوف تھا جو کبھی بھی بن بلائی آفت کی طرح اس پر نازل ہو جاتا تھا، دوسری جانب عازب خان کی پر اسراریت اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر رہی تھی۔ اسے اس سب بڑی سی حویلی میں بھی اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بس ایک آخری حل بچا تھا خود کو ختم کر لینے کا۔ اس نے یہی حربہ آزمانے کا سوچا، مگر اسے ڈھونڈنے سے بھی کہیں سے بھی نیند کی گولیاں نہیں ملی۔ شاید اسے بھی زندگی کے کڑے مراحل سے گزرنا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں، سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ رات کو مہندی تھی اور کل نکاح۔ پرسوں عازب خان اور انائزہ کے ریسیپشن کے ساتھ ساتھ غزان شاہ اور صفا کا ریسیپشن بھی رکھا گیا تھا۔ تیاریاں عروج پر تھیں۔ حویلی کی بیرونی اطراف کو فینسی لائٹس سے سجایا گیا تھا اور باہر موجود قطار در قطار لگے درختوں پر بھی چھوٹی چھوٹی لائٹس لگائی جا رہی تھیں تاکہ رات کے پہر جب یہ لائٹس روشن ہوں تو یوں لگے جیسے آسمان کے ستارے زمین پر آ کر اپنی روشنی بکھیر رہے ہوں۔ عازب خان خود حویلی میں پھولوں کی سجاوٹ کروا رہا تھا فنکشن کے حساب سے۔ یہ پھولوں کی لڑیاں ریلنگ پر لپیٹو، ہاں اس طرح گول گھما کر سارے ریلنگ کو سجاؤ اس طرح۔ وہ آدمیوں کو رہنمائی کر رہا تھا لگانے میں، تبھی سردار سبحان شاہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ عازب خان کو وہاں دیکھ کر رک گئے۔ عازب خان؟ جی بڑے سرکار حکم کریں۔ عازب خان سارے کام چھوڑے مکمل ان کی جانب متوجہ ہوا اور مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا وہ عازب خان تو مجھے یہیں مل گئے، میں تمہیں مردانے میں بلوانے ہی والا تھا۔ جی سائیں کوئی ضروری کام تھا؟ تم مردانے کی طرف ہی چلتے ہیں، اس نے تمام ادب و آداب سے بھرپور انداز میں کہا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، یہ لو چابیاں ہیں۔ انہوں نے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ عازب خان نے اچنبھے سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ نئی گھر کی چابیاں ہیں جو ہم نے انائزہ کے نام کیا ہے، شادی کے بعد تم اسے لے کر وہیں شفٹ ہو جاؤ۔ میں نے نئے سرے سے بنگلے کی آرائش و زیبائش کروا دی ہے، پھر بھی کوئی کمی لگے تو بتا دینا، میں کروا دوں گا اپنے آدمیوں سے کہہ کر۔ وہ تفاخر سے بولے، اس کی عزت نفس پر کاری وار کر گئے تھے۔ ان کے لہجے میں چھلکتا غرور و گھمنڈ عازب خان کا خون کھولائے دے رہا تھا۔ عازب خان کو لگا جیسے وہ اسے بھیک دے رہے ہوں۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ غصے کی شدت سے اس کے چہرے کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ گستاخی معاف سائیں، میں گھر داماد نہیں بن رہا، آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لے کے جا رہا ہوں، اور جہاں میں رہوں گا وہیں میری بیوی بھی رہے گی۔ اب چاہے وہ حویلی ہو یا کوٹھری، اسے وہی رہنا ہوگا جہاں اس کا شوہر رہتا ہے۔ عازب خان کی کاٹدار آواز کسی لوہے کے آلے سے کیے گئے وار سے کم نہ تھی۔ عازب خان! اس کا گستاخانہ فیصلہ سن کر سردار سبحان شاہ گرجدار آواز میں دھاڑے۔ بس سردار سائیں بس، میں نے ہمیشہ رزق حلال کمایا ہے اور حلال کمانے والے کسی سے ڈرتے نہیں۔ میں نے ہمیشہ مجھے لالچ کے حلال اپنے پیسوں اور حلال کمانے والے کسی سے ڈرتے نہیں۔ مجھے لالچ مت دیں، مجھے لالچ اور رتبے کا نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی۔ صدقہ خیرات مجھ پر واجب نہیں، تو آئندہ دینے کی کوشش بھی مت کریے گا۔ وہ آنکھ برساتی نگاہیں سردار سبحان شاہ کے چہرے پر گاڑے، زہر میں بھجے ایک ایک لفظ چبا کر بولتا۔ الٹے قدم لیتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ ان کی رعبدار آواز پر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ میں یہ رشتہ یہیں ختم کر دوں گا۔ ان کی بات ختم ہوئی نہ تھی کہ عازب خان بے دھڑک انداز میں گویا ہوا۔ تو میں بس اتنا کہوں گا، اپنی زبان سے پھرنے والا مرد ہی نہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی بات سن کر سردار سبحان شاہ انگاروں پر لوٹنے لگے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا عازب خان کو کھڑے کھڑے آگ لگا دیں۔ جیسے ہی غزان شاہ نے صفا اور بچوں کے ساتھ حویلی میں قدم رکھا تو روشنیوں کی چکا چوند دیکھ کر ٹھٹھر گیا۔ اندر آ کر اسے پتہ چلا کہ انائزہ کی مہندی ہے آج۔ وہ پہلے تو ششدر رہ گیا، پھر خوش بھی تھا، کیونکہ عازب خان اس کی نظر میں ایک مہذب اور اچھا انسان تھا، اور سب سے بڑی بات یہ فیصلہ سردار سبحان شاہ نے کیا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف جانے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے دادا سائیں کی بہت عزت و احترام کرتا تھا۔
ان سے بہت محبت رکھتا تھا۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد صفا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر یہاں کے ماحول کے مطابق یہ وقت آرام کرنے کا نہیں، حویلی کی بہو ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری نبھانے کا تھا۔ وہ غزان شاہ کے اشارے کرنے پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور بچوں کا تیار کرنے لگی۔ انہیں تیار کر کے پھر خود بھی تیار ہونے لگی۔ اس نے لائٹ پنک اور پیرٹ کلر کی کمبینیشن کا چوڑی دار پجامہ اور لانگ فراک پہنے، لمبے بالوں کو ڈھیلی سی چٹیا میں لپیٹ کر اس پر موتی اور گلاب کے پھولوں کا گجرا لگایا۔ لائٹ پنک کلر کے نیچرل میک اپ کا ہلکا سا ٹچ دیتے ہوئے وہ مکمل تیار تھی۔ مہندی لانے کے لیے باقاعدہ انتہائی دیدہ زیب باسکٹس اور دیگر ڈیزائن کے ٹرے برتن استعمال کیے گئے تھے، جن میں خوبصورتی سے مہندی سجا کر اس کے چاروں اطراف چراغ اور مومی شمعیں روشن کی گئی تھیں۔ ان تھالیوں سے گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں۔ خاندان کی دیگر خوبصورت لڑکیاں جب فل میک اپ اور شیمپو اور کنڈیشنر شدہ ریشمی کھلے بالوں کو لہراتی، ہاتھ سے سنوارتی، خوشبوئیں اڑاتی، کلائیوں میں موتیا اور گلاب کے کنگن، بالوں میں گجرے لگائے، ان چراغی تھالیوں کو اپنے حنائی ہاتھوں میں اٹھائے، جب ایک ساتھ گیت گاتی حال میں داخل ہوئیں تو چراغوں کی روشنی کے ہالے میں چمکتا انائزہ کا گلابی چہرہ نہ جانے کتنے کلیجوں پر تیر چلا رہا تھا۔ سبز اور زرد رنگ کے شرارے میں ملبوس انائزہ کا دبلا پتلا بدن قیامت ڈھا رہا تھا۔ سر پہ باریک شفون کا دوپٹہ تھا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، مگر باریک دوپٹے میں سے تیز روشنیوں کے باعث چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ انائزہ شاہ کو صفا اور خاندانی لڑکیوں کے ساتھ اسٹیج پر لگے جھولے کے قریب لایا گیا۔ غزان شاہ کی نظریں اٹھی تھیں حویلی کے دروازے کی جانب۔ آصف خان سفید کھدر کے سوٹ اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس، پاؤں میں کھیڑی پہنے آج کسی ریاست کا شہزادہ لگا تھا۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ اس کی وجیح شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے آنکھوں میں فتح مندی کی چمک لیے آ کر جھولے پر بیٹھ گیا۔ انائزہ کو وہیں چھوڑ کر سب لڑکیاں اسٹیج سے اتر گئیں۔ جیسے ہی انائزہ نے قدم بڑھا کر جھولے پر بیٹھنا چاہا، اس کا اپنا ہی شرارہ اس کے پاؤں میں اٹک گیا۔ وہ اس افتتاح پر خود کو سنبھال نہیں پائی اور غیر متوازن لڑکھڑاتی ہوئی آصف خان پر گری تھی۔ انائزہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی بولتی پر اشتیاق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انائزہ کو اپنی جان ہوا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے حواس باختگی میں ادھر ادھر دیکھا۔ اتنی جلدی ہے ہمارے درمیان کی دوریاں مٹانے کی؟ وہ زمائنی انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تو انائزہ بوکھلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی اور اس کے برابر خالی جگہ پر بیٹھی۔ وہ کھسک کر اس کے نزدیک ہوا، اس قدر استحقاق بھرے انداز میں سب کے سامنے انائزہ شاہ کے اتنے قریب بیٹھا کہ ان دونوں میں سے ہوا بھی گزرنا ناگزیر تھی۔ اس کے اتنا قریب بیٹھنے پر انائزہ شاہ سلگتے ہوئے کرنٹ کھا کر کھانے کے انداز میں اس سے دور ہوئی۔ آج اتنی مرضی دوریاں بنا لو، کل کیا کرو گی؟ وہ جو اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی منتشر ہوتی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی صحیح کر رہی تھی۔ آصف خان کی اگلی بات اس کا خون خشک کر گئی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا، آج تو وہ اس سے فاصلہ بنا گئی تھی، مگر کل کیا کرے گی؟ اس کا دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا، اس سے پہلے کہ انائزہ کوئی جوابی کارروائی کرتی۔ مبارک ہو سائیں، اب اس حویلی کا داماد بن گیا ہوں۔ غزان شاہ کو اپنے قریب آتے دیکھ آصف خان کھڑا ہو گیا۔ خیر مبارک۔ غزان شاہ نے اس کے کاندھے کو تھپکا۔ سردار سائیں، رسم کی شروعات آپ ہی کریں، اپنی بہن کو مہندی لگا کر۔ آصف خان نے لفظ بہن جس طرح چبا کر کہا تھا، انائزہ خان کو یہ الفاظ کسی نشتر کی طرح روح میں پیوست ہوتے لگے تھے۔ سنبل بیگم نے انائزہ کے ہاتھ پر پیپل کا پتا رکھا تو غزان نے اس پر مہندی لگائی۔ سنبل بیگم اور حاکم شاہ نے اس کے اوپر سے 100 کے نوٹوں کی گڈیاں وار کر سامنے میز پر رکھی باسکٹ میں ڈال دیں۔ غزان نے ذرا سا جھک کر چمچ میں آدھا گلاب جامن کا ٹکڑا اٹھایا اور انائزہ کے منہ کی جانب بڑھایا۔ گھونگھٹ کے نیچے غزان کو اپنے ہاتھ پر کچھ گرم سا محسوس ہوا تو دیکھا یہ انائزہ کے آنسو تھے۔
جو نکل کر اس کے ہاتھ پہ گرے تھے۔ کیا ہوا انائزہ، سب ٹھیک ہے نا؟ غزان شاہ نے چمچ واپس رکھتے ہوئے انائزہ کے چہرے سے گھونگھٹ تھوڑا اوپر اٹھا کر دیکھا تو انائزہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں اور نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر غزان شاہ کا دل بری طرح دکھا تھا۔ آخر کو وہ اس کی بہن تھی، ایسا وہ سمجھتا تھا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں غزان، لڑکیاں ایسے موقع پر یوں ہی افسردہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ سنبل بیگم نے جھٹ بات سنبھالی تھی اور غزان کو تسلی دی تھی۔ چلو آؤ باقی سب بھی رسم پوری کرو، انہوں نے کہا تو غزان شال بھیجتے وہاں سے نیچے اتر گیا۔ تو باقی سب بھی باری باری رسم کرنے لگے، عازب خان اور انائزہ کی جوڑی کو سراہتے ہوئے انہیں ڈھیروں ڈھیر دعاؤں سے نوازنے لگے۔ سب کے سٹیج سے نیچے اتر جانے کے بعد وہ سب ڈھولک لے کر گانوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ جب ہی انائزہ کو اپنی کمر پر اس کا سرسراتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا، انائزہ نے غصے سے سانس اندر کھینچی اور دانت کچکچا کر اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ یہ سر پھرا اور ڈھیٹ انسان اسے ذکر پہنچانے کا ایک بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ نہ جانے کیا پیر تھا اس کے ساتھ اس کا۔ ہاتھ ہٹاؤ گھٹیا انسان، وہ مدھم آواز میں چیختی ہوئی جدوجہد کر رہی تھی خود کو اس کے سرسراتے ہوئے لمس سے چھڑوانے کی۔ وہ اس کی حرکتوں پر محظوظ ہوتا مسکرا کر اس کی نازک سی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا۔ انائزہ سب کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہنوز خود کو چھڑانے کی نامحسوس انداز سے کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کتنا شدت پسند ہے ہر معاملے میں۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ تمہارا قتل کر دوں گی، وہ غصیلی آواز میں بولی۔ اس کے وجود سے اڑتی محصور کن مہندی اور اپٹن کی خوشبو عازب خان کے حواسوں کو معطل کرنے لگی تھی۔ کمینے، بالآخر اسے مناسب الفاظ مل ہی گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری فطرت سے اچھی طرح واقف ہو گئی ہوگی۔ میں جو چاہتا ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ پر حاصل کر لیتا ہوں، جیسے کہ تم۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک تھی جبکہ لہجہ دھیما اور معنی خیز تھا۔ انائزہ تل ملا کر رہ گئی۔ اس نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا تو اس کی گرم بھاپ اڑاتی ہوئی سانسیں انائزہ کو اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے بدک کر اس سے دوری بنائی۔ ہا ہا ہا، عازب خان اس کے جھٹپٹانے پر کھل کر مسکرایا۔ دیکھو کتنی محبت کرتا ہوں اپنے ہونے والی بیوی سے، اس کی مہندی کا رنگ گواہ ہے اور نام بھی۔ عازب خان کے کہنے پر اس نے اپنی ہتھیلی پر غور کیا تو واقعی مہندی لگانے والی نے ڈیزائن میں عازب خان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے غصے کا گراف مزید ہائی ہوا۔ اسے اپنے غم میں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کسی نے مہندی لگاتے ہوئے اس میں عازب خان کا نام لکھ دیا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ گھونگھٹ اٹھا کر اسے قہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے پھنکاری تھی۔ جسٹ شٹ اپ عازب خان، اپنی اوقات میں رہو، تم اس قابل نہیں کہ تمہارا نام اپنے ہاتھ پر لکھوں۔ آج عازب خان اس کا قیامت خیز حسن دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اس کا قاتلانہ روپ اسے مسمرائز کر گیا۔ بلا اختیار اس کی گلاب پنکھڑیوں جیسے زہر اگلتے ہوئے لبوں کو چھونے کی خواہش نے سر اٹھایا تھا۔ وہ خود حیران تھا اپنے دل کی سرکشی پر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے احساسات کے زیر اثر کوئی گستاخی کا موجب بنتا، خود کو جلد ہی سنبھال گیا، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ پل بھر میں خود کو سنبھال لینے میں ماہر تھا۔ کیا کہیں گے یار سب تمہیں یوں گھونگھٹ اٹھائے ہوئے دیکھ کر، وہ زمانی انداز میں بولا تو انائزہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہی کہیں گے کہ دلہن کو اپنی تعریف سننے کی بڑی جلدی ہے، خود ہی گھونگھٹ اٹھا کر دولہے سے تعریف سننے کی خواہاں ہے، وہ مسکرا کر کہتا اس کا دل جلا کر راکھ کر گیا۔ انائزہ شاہ نے نفرت امیز انداز سے اسے دیکھا۔ نازو، انائزہ نام ہے میرا۔ جیسے ہی عازب خان نے اسے نازو کہہ کر بات شروع کی، انائزہ نے اسے وہیں ٹوک دیا۔ یار سمجھا کرو، پہلے کی بات اور تھی، اب رشتہ بدل رہا ہے تو نام بھی تو بدلیں گے۔ پہلے تو تمہیں آپ جناب محترمہ کہتا تھا، اب نئے رشتے کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ میرا تو جو جی چاہے گا وہی کہوں گا، جان، جانم، جانا، سویٹی، اور بھی بہت ہیں، لیکن تم کو مجھے خان جی کہہ کر ہی بلانا ہے۔ مجھے اور کوئی نام پسند نہیں اپنے لیے۔ ہاں، منہ دیکھا ہے اپنا، اور اوقات بھی، خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔
خان جی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، بس دکھائی دے رہا ہے، وہ بوجھل آواز میں بولا تو انائزہ کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ وہ غور سے اسے سننے لگی۔ تمہارا یہ ہوش اڑاتا ہوا دو آتشہ روپ، یوں مت دیکھو، اب تو حق بھی رکھتا ہوں، یہ نہ ہو بہک جاؤں ان نینوں میں ڈوب کر۔ آصف خان نے اس کے غصے سے دہکتے ہوئے سرخ گال پر اپنے مخصوص انداز میں دو انگلیوں کی پوروں سے تھپکتے ہوئے کہا تو انائزہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آصف خان، تمہارے جتنے بھی خواب اور خواہشات ہیں نا، ان کو میں بالکل بھی ویسے ہی آگ لگا دوں گی جیسے تم نے میرے خوابوں کو لگائی ہے۔ میں نے بھی تمہارے سارے منصوبوں کو آگ نہ لگا دی تو میرا نام بھی انائزہ شاہ نہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ میں آصف خان کے لیے نفرت و حقارت بھری تھی۔ ان کی آوازیں ڈھولک کی تھاپ میں مدغم ہو کر رہ گئی تھیں۔ انائزہ سے اب مزید وہاں رکنا دوبر ہو گیا تھا، تو وہ بنا کسی کو بتائے اپنا شرارہ سنبھالتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی اپنے کمرے کی طرف۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ آج قسط تھوڑی چھوٹی تھی لیکن اسی پر گزارا کریں کیونکہ میں نے قسط ایک دن پہلے دی تھی، آپ کو جلدی دے دی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں اظہار رائے سے نوازیے گا۔ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔